अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज तो जिस हस्ती का जिक्र है सुभान अल्लाह, सहाबा में भी बहुत बड़ा मर्तबा रखते हैं और अहले बैत के एक शानदार चश्मो चिराग हैं। यानी ये कहा जाए कि जो सहाबाए किराम की जमात है उसमें भी आपका नाम अव्वलीन दर्जे में है और फिर अहले बैत अतहार के भी सुभान अल्लाह आप बहुत करीबी नबी पाक अलैहिस्सलाम के रिश्ते में हैं। नबी पाक के घराने के यूं समझिए कि बहुत शानदार फर्द हैं। इनका जब भी जिक्र खैर होता है ईमान ताज़ा होता है, ईमान को जिला मिलती है, इंसान के अंदर एक हौसला आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, वो कैसा नाम है कि जिसका जिक्र करे तो हौसला मिल जाए। जब से वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की रफाकत में आए इस्लाम को भी तक़वियत मिलती रही, कुव्वत मिलती रही और सुभान अल्लाह उनकी शुजाअत, उनकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में आम हैं। यकीनन जब शुजाअत और बहादुरी की बात आती है तो आपके जहन में नाम भी आ गया होगा। आज मुसलमानों के चौथे खलीफा शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र खैर होगा। और सुभान अल्लाह क्या पर्सनैलिटी है, क्या शख्सियत है, बहादुरी की एक अजीम मिसाल होने के साथ साथ इल्म और तकवा के अजीम पैकर भी हैं, नबी पाक के जानिसार साथी भी हैं। सुभान अल्लाह। और जो जो शर्फ आपको अता हुए, जो जो करामतें आपको अता हुई, बल्कि विलायत का जो दर्जा और विलायत का जो सिलसिला आपके दर से जारी हुआ वो फैजान आज भी दुनिया पर जारी है। तो आइए आज शेर खुदा मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र खैर सुनते हैं। इससे पहले कि आपकी करामतों, आपके वाकयात और आपकी वजाहत और आपकी शुजाअत पर हम बात करें, कुछ मुख्तसर तारुफ में हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए पेश कर देता हूं ताकि एक जिसको कहते हैं कि तारीख हमें पता चल जाए, सीरत के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए, आपके खानदान और आपके नाम और अलकाब के बारे में हम जान सकें। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा और वालिद ने आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का नाम अली रखा। हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलाम ने आपको असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा और इसके अलावा मुर्तज़ा चुना हुआ करार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा, ये आपके मशहूर अलकाबात हैं। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं। जी हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फर्स्ट कजन भी मौला अली शेर खुदा हैं। सुभान अल्लाह। खलीफा चाहरुम जानशीन रसूल ज़ौजे बतूल हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। आमुल फील यानी वो जो हाथी का वाकया हुआ था, असहाबे फील वाला जो वाकया था, उसके 30 साल बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 30 बरस थी, 13 रजबुल मुरज्जब बरोज जुमतुल मुबारक सुभान अल्लाह मौला अली की विलादत हुई। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की वालिदा माजिदा का नाम सैयदतुना फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम 10 साल की उम्र में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और शहनशाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आपकी जिंदगी गुजरी और तादम हयात आप अलैहिस्सलाम की इमदाद और नुसरत और दीन इस्लाम की हिमायत में मसरूफ अमल रहे। आप करमल्लाहु ताला वजहुल करीम मुहाजिरीन अव्वलीन और अशराए मुबश्शरा में शामिल हैं और दीगर खुसूसी दरजात से मुशर्रफ होने की बिना पर बहुत ज्यादा मुमताज हैसियत रखते हैं। ग़ज़वाए बद्र, ग़ज़वाए उहद और ग़ज़वाए खंदक वगैरह तमाम इस्लामी जंगों में बेपनाह शुजाअत के साथ आप सफ़े अव्वल में शरीक रहे और कुफार के बड़े बड़े नामवर जो सूरमा थे आपकी तलवार जुल्फ़िकार के काहिराना वार से वासिले नार हुए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की शहादत के बाद अंसार और मुहाजिरीन ने आपके दस्ते मुबारक पर बैअत करके आपको अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया और 4 बरस 8 माह 9 दिन तक मसनदे खिलाफत पर आप रौनक अफरोज रहे। 17 या 19 रमजान मुबारक को एक खारजी के कातिलाना हमले से आप शदीद जख्मी हुए और 21 रमजान शरीफ को यकशंबा यानी इतवार की रात आपने जामे शहादत नोश फरमाया। नाज़रीन, एक सवाल ज़हन में आता है कि और सहाबा इकराम रिज़वान का जब जिक्र खैर होता है तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम कहते हैं। जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जिक्र होता है तो करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इसके माना क्या बनते हैं कि अल्लाह करीम आपके चेहरे को और बुजुर्गी और शरफ और बरकतें अता फरमाए और आपके चेहरे को ये शरफ और बुजुर्गी अता भी हुई। तो ये इसलिए कहा जाता है कि आपने जब से होश संभाला, दरअसल हुआ ये था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब से कुछ किफालत का बोझ हल्का करने के लिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बचपन ही में अपने पास यूं समझिए किफालत में ले लिया था। तो जब से आंख खोली नबी पाक का चेहरा अनवर देखा, नबी पाक की गोद में परवरिश पाई, जैसे ही प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो सबसे पहले जिस नौजवान ने या बच्चे ने ईमान कबूल किया तो मौला अली शेर खुदा है। तो कभी भी किसी कहते बातिल खुदा के आगे सर नहीं झुकाया, वो नजासत आपके सर को लगी नहीं, तो आपका चेहरा पहले से ही शर्फ और बुजुर्गी वाला है। तो सुभान अल्लाह, ये लक़ब आपको अता किया जाता है, ये आपके नाम के साथ ये टाइटल लगाया जाता है, ये लफ्ज़ कहे जाते हैं करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इसी तरह एक बड़ी कमाल की कुनियत आपकी अबू तुराब, तुराब तो मिट्टी को कहते हैं, तो अबू तुराब के माना हुए मिट्टी वाला। तो ये कैसे आपको कुनियत मिली? तो हुआ ये कि एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी बीबी फातिमा खातून जन्नत जो आपकी ज़ौजियत में थी, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम उनके घर तशरीफ लाए। पूछा अली कहाँ है? तो कहा वो बाहर गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर गए तो आप मट्टी पर लेटे हुए थे। तो नबी पाक ने 2 बार फरमाया कुम या अबा तुराब, खड़े हो जाओ ए अबू तुराब, ए मट्टी वाले खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह।
اب وہ دن ہے اور اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک کی مبارک زبان سے یہ لقب یہ بات نکلی تھی تو مجھے اپنے اصل نام سے زیادہ اس نام سے محبت ہو گئی ہے. حالانکہ بٹی والا کہنا کس کو اچھا لگتا ہے مگر نکلا کس کی زبان سے ہے. اور سبحان اللہ بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام دیکھتے ہیں نا کہ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کہ مولا ہے ہمارا. سبحان اللہ, بڑی کمال کی پرسنالٹی ہے اسد بھائی. اور کس جہد پر بات کریں, وہی والی بات ہے کہ اب تک جتنی پرسنالٹیز پر ہم نے بات کی ہے ایک ہی شخصیت میں اللہ نے اتنے کمالات دیے ہوں. سبحان اللہ, بڑی زبردست پرسنالٹی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں بعض کو وہ خصوصیات ملی کہ جو دوسروں میں نہ ہوئی. جو جنرل خصوصیات کسی بھی ایک شاندار پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہیں وہ تو تمامی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر موجود تھی, لیکن بعض خصوصیات بڑی نمایاں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کا اہل بیت سے ہونا, علم, آپ کی شجاعت, کرامات, آپ کا عدل, آپ کے فیصلے, آپ کی ذہانت, یہ کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو بہت زیادہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر نمایاں تھیں. بلکہ یہ وہ پرسنالٹی ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کا وسعت قلبی بھی ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے, اور ایک دوسرے کے فضائل و کمالات کو بیان کرنا اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. دیگر صحابہ کرام کے تذکرے میں بھی یہ بات ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی ایسی زبردست ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود قطعی جنتی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, لیکن آپ نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ علی کے اندر 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی تو میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتی. اونٹ تو بہت قیمتی جانور ہے لیکن سرخ اونٹ عرب کے اندر زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہوتا تھا. ایک مثال کے طور پر اس کو بیان کیا جاتا تھا. اب وہ 3 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی وہ آئی. تو یہ ایک ایسی سعادت کی بات ہے کہ جس پہ رش کیا جا سکتا ہے. دوسرا, صحابہ کرام علیہ رضوان مدینہ منورہ میں رہتے تھے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور مسجد نبوی شریف سے متصل ہی آپ کی رہائش تھی. اور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے مسجد نبی شریف کے اندر بعض وہ چیزیں الاؤ تھیں جو کسی اور کو الاؤ نہیں تھی. وہ خصوصی فضائل, کمالات اور خصوصی اجازتیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمائی. اور تیسری فضیلت حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ جو خیبر کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ سے خیبر میں جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, وہ جو آپ کی فضیلت ہے, وہ جو آپ کی فضیلت کا باب ہے, اس پر عمر جو ہے وہ بہت رش کرتا ہے. تو اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پرسنالٹی کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فضائل کو جو بیان کرنا اور رش کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہی والی بات جو ہم پچھلے سلسلے میں بھی کر رہے تھے کہ حوصلہ افزائی یا نیکیوں میں کسی کو دیکھ کر رش کرنا یہ بڑوں کا کمال کا وصف ہے. یعنی وہی والی بات ہے اگر آج ہم دیکھتے ہیں کسی ایک کمپنی میں ہم ساتھ ہیں, کسی ادارے میں ساتھ ہیں, یا چلے نیک ماحول میں بھی ساتھ ہیں, تو بعض اوقات کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر یا نیکیوں میں آگے بڑھتا دیکھ کر ہمیں اگر خوشی ہو رہی ہے, رشک آ رہا ہے, ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن خدا نہ خواستہ یہاں بھی حسد کا پہلو, یا بعض اوقات اس لیے بندہ تعریف نہیں کر رہا ہوتا کسی کی یار کہ میں تعریف کروں گا تو کیا وہ مجھ سے آگے تو نہیں بڑھ جائے گا, میری اہمیت کم تو نہیں ہو جائے گی. دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے کہا جاتا ہے, لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ آج 1400 سال گزر گئے, لیکن اللہ نے ان کی شان ایسی بلند کی ہے کہ دیکھیں ہم رتب اللسان ہیں, بات ہی یہ جا رہے ہیں. تو یہ وہ اخلاص تھا, یہ وہ للہیت تھی کہ پھر یہ جب اس للہیت کے ساتھ بندہ کام کر رہا ہوتا تو اس کے نام بھی باقی ہے. بڑی زبردست بات آپ نے کہی. اور یہ صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد ہمیں لیسن حاصل کرنا ہے کہ اگر ہمارے آس پاس کچھ افراد ہیں اور ان کے اندر کچھ خوبیاں ہیں تو دل بڑا کر کے اس کو ایکنالج کرنا چاہیے. بلکہ ایک اور بڑی زبردست روایت ہے اور انشاءاللہ یہ روایت بہت سوں کے لیے بہت مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک دفعہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا, باقاعدہ سوال کر رہے ہیں. فرمایا کہ اے زرار, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے, تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اوصاف بتاؤ. سبحان اللہ, پوچھنے والے بھی صحابی اور بیان کرنے والے صحابی, اور تیسرے صحابی کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں. تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوصاف کا بیان کیا, میں اس کا ایک مختصر سا مفہوم عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات کی جائے, اللہ پاک نے انہیں ظاہر و باطن کے علوم سے نوازا تھا. ہم اپنے درمیان جس شخص کو, جس پرسنالٹی کو سب سے بڑا علم والا تصور کرتے تھے وہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ انتہائی منکسر المزاج تھے, لیکن اللہ نے آپ کو وہ روب عطا کیا تھا کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو جو بھی جاتا اس پر ایک قدرتی طور پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی. حالانکہ آپ اتنے ملنسار تھے کہ کوئی بھی غریب اور عام شخص بھی آتا تو آپ اس کا اعزاز فرماتے اور اس کی تکریم فرماتے. فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا, قرآن سے محبت کرنے والا, تقوی والا پایا. اللہ کے احکامات کے معاملے میں ہم نے ان کو ایسا پایا
کہ وہ حق بیان کرنے سے بالکل نہ کتراتے تھے. جو حق بات ہوتی شریعت کی اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی تو اس کو بالکل آپ بیان کر دیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست فراست عطا کی تھی. آپ بہت سخی تھے, اپنا مال مسلمانوں پر خرچ کیا کرتے تھے. ہم نے انہیں اپنی رعایا کا بہت زیادہ خیال کرنے والا پایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقیق القلب تھے, سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر بہت زیادہ سختی کے ساتھ عمل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے جو ہے وہ یوں ارشاد فرمایا کہ اے دنیا, کیا تو نے مجھے چھوڑ دیا, یعنی کہ مجھ سے مایوس ہو گئی, یا ابھی میری طرف متوجہ ہے؟ تو سن کہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دی, تو بھی مجھے 3 طلاق دے دینی, اس کے بعد کوئی رجوع کی بات نہیں. پھر حضرت زرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی کئی فضائل و کمالات آپ کے بیان کیے. اب ایک صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سنتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واقعی آپ نے جو کچھ بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے. پھر دعائیں دی کہ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے اور ان کی شان کو بلند فرمائے. کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی محفل ہے اور ذکر علی ہو رہا ہے. ذکر علی ہو رہا ہے. کیا بات ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر صحابہ کرام بھی شوق سے کیا کرتے ہیں, جن کے فضائل بیان کیا کرتے, اور کیوں نہ فضائل بیان کریں کہ جس شخصیت کے فضائل احادیث میں ملتے ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ملتے ہوں. اور سبحان اللہ, سب میں نے ایک بات کہی کہ آپ وہ کمال ہستی ہے کہ صحابہ کرام میں بھی بڑا اونچا نہ اہل بیت اطہار کے زبردست یہ سمجھے ممبر ہیں, بلکہ ایک بڑا پیاری تطبیق علماء کرام کرتے ہیں, بڑی خوبصورت کیٹیگرائز کرتے ہیں. پنجتن کہتے ہیں 5 مبارک تن. اچھا, جب بھی ہم پنجتن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نبی پاک علیہ السلام, مولا کائنات مولا علی شیر خدا, بی بی فاطمہ خاتون جنت اور حسنین کریمین آتے ہیں. یقیناً یہ پنجتن پاک ہیں اور اعلیٰ حضرت کو بڑے پیارے انداز میں ایک شعر میں اس گھرانے کی بات کرتے ہیں نا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. لیکن علماء کہتے ہیں ایک اور پنجتن بھی ہے, سبحان اللہ, اور وہ نبی پاک کے مبارک دوستوں کی ہے, پیارے آقا کے 4 یاروں کی ہے. یعنی خود نبی پاک علیہ السلام اور 4 جو عظیم صحابہ ہیں, خلفائے راشدین ہیں, 4 یار بھی جنہیں کہا جاتا ہے. تو سبحان اللہ, ان دونوں پنجتن کو اگر دیکھا جائے, یعنی صحابہ کرام کی جماعت کے 5 مبارک تن ہیں پنجتن, اور اگر نبی پاک کے گھرانے کے 5 مبارک تن ہیں, تو 2 شخصیات ایسی ہیں جو ان دونوں میں ہیں. ایک خود نبی پاک علیہ السلام, اور ایک مولا کائنات مولا علی شیر خدا, گھر والے بھی ہیں اور نبی پاک کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کی تلاوت کے بارے میں بات کی. اچھا, تلاوت کا شوق تو بہت تھا, اللہ پاک نے اس میں بڑے کمالات بھی عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت بھی ہے اور یہ قرآن سے محبت بھی ہے کہ جب گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے, اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم کرنا. اب آپ ذرا سوچیں, اب یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ تو ودن سیکنڈز کی بات ہے, تو یہ اللہ والوں کو اللہ کریم اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے. لیکن یہاں ایک بات سیکھنے کو ملی کہ سواری کے وقت بھی تلاوت ہے. ہم اب اس میں بہت ساری چیزیں ہم غور کر سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں, سب بھائی, چاہے بس میں کرتے ہیں, ٹرین میں کرتے ہیں, جہاز میں کرتے ہیں. اچھا, پہلے قرآن پاک کو کیری کرنا واقعی ایک ایشو تھا کہ بھائی وضو کے ساتھ اور مصحف کی جو ادب کا تقاضا پورا کرنا آسان نہیں تھا. اب جب سے موبائل اور آئی پیڈ اور چیزیں آئی ہیں تو ڈیجیٹلی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اب لوگ ڈیجیٹلی بہت ساری چیزیں لے کے کیری کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ دیکھا ہے کہ لوگ جہاز کے لیے, ٹرین کے لیے اسپیشل شاید پتہ نہیں فلمیں یا کچھ چیزیں ریکارڈ کر کے جاتے ہیں, اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, یار مجھے 6 گھنٹے 12 گھنٹے سفر کرنا ہے تو وہ دیکھوں گا. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا سفر بھی تلاوت کے ساتھ ہو, ہمارا سفر بھی ذکر و اذکار کے ساتھ ہو, گناہوں سے بچ کر ہو. اچھا, سفر تو ویسے بھی احتیاط مانگتا ہے, سفر میں ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اللہ پاک سب کو حادثات سے بچائے. لیکن اگر اسی سفر میں ذکر و اذکار ہو رہا ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, یعنی کبھی کبھی بڑا رشک آتا ہے. وہ میں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, تھوڑے دنوں پرانی بات ہے, میں کسی ٹریول میں تھا تو میرے بالکل برابر میں جہاز میں ایک صاحب بیٹھے تھے, اور ایک تو نا تلاوت موبائل میں دیکھ کر کرنا, لیکن اتنی آواز میں کرنا کہ خود ہی سن رہے ہیں. ان کی تھوڑی سی آواز زیادہ تھی, لیکن وہ باقاعدہ قرات کر رہے تھے, ایک نارمل ریڈ کرنا جو طرز کے ساتھ قرات ہوتی ہے. اچھا, میں سمجھا کہ کوئی ایک سورہ یاسین پڑھیں گے, سورہ ملک پڑھیں گے, تو مجھے بتا نہیں لگا, ان کی آواز بڑی پیاری تھی, عربی لیبل لہجہ تھا. لیکن اسد بھائی میں حیران یہ ہوا, ہاں ہم شاید انگلینڈ جا رہے تھے, میرا خیال ہے کہ 4 سے 5 گھنٹے وہ تلاوت ہی کرتے ہیں. اللہ سبحان اللہ, میں یقین کرے مجھے رشک ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی کر لیتے ہیں, لیکن 3, اچھا یہ ہے قرآن سے رکھا, یہ سب لوگ ہیں. ہاں, یعنی اتنی دیر تلاوت کرنا, اور وہ بھی جس کو کہتے ہیں ٹھہر کر, مجھے یعنی ایسا لگتا ہے وہ جہاز کے ساتھ وہ بھی اڑ رہے ہیں. اللہ رحمت کے سمندر میں بندہ جیسے اڑ رہا ہے. عرب تھے وہ نہیں, وہ عرب, وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں. میں باتوں سے تعارف لیا, وہ انگلینڈ میں شفٹ ہو گئے ہیں, تھے پرانے پاکستانی, لیکن ان کا لب کی ٹریننگ ہوئی ہے, ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے. بعض لوگ جو ہے نا, دیکھیں قرآن سے محبت, اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو وہ تھے جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا. خود عرب, یعنی کہ ایک ہے قرآن کی تلاوت اور ایک ہے اس کے مفاہیم کو سمجھنا اور اس کے ظاہر و باطن کو سمجھنا. اتنے بڑے مفسر قرآن کے آپ نے تو خود فرمایا نا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں, یعنی اتنے رجسٹر لکھوں کہ وہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے. تو جس کو یوں قرآن سمجھ آ رہا ہو اس کی قرآن پڑھنے کا. آپ نے سفر کی بات کی اور مجھے حضرت کا واقعہ یاد آ گیا کہ جو مجدد ہوتا ہے اور اللہ پاک کے جو خاص بندے ہوتے ہیں تو ان کا ہر وقت جو ہے وہ خدمت دین میں صرف ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ
امام اہل سنت سفر پر تھے, آپ کے خادم بھی آپ کے ساتھ تھے, تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی طویل سفر ہے, سفر بہت کم آپ کرتے تھے لیکن وہ طویل سفر تھا, تو اس دوران آپ کیا خدمت دین کر رہے ہیں, ایسے ہی ذہن میں خیال آیا. سفر میں بندہ جا رہے کہ اس زمانے کا سفر اتنی فیسلٹیز بھی نہیں تھی, تو اعلیٰ حضرت خاموش بیٹھے ہیں اور سفر جاری ہے, خادم بھی ہیں. دل میں خیال تو آیا لیکن ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. جب سفر کا اینڈ ہوا اور جس مقام پر پہنچنا تھا وہاں پر پہنچے, تو اعلیٰ حضرت نے خادم کو کہا کہ ذرا قلم اور کاغذ لے کر آئے. تو فرمایا دوران سفر میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں یہ اشعار اپنے ذہن میں بنائے ہیں, اس کو تحریر کرو. پتہ ہے وہ کون سا کلام ہے؟ سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. سینکڑوں اشعار, وہ سارے راستے میں آپ نے اشعار ذہن میں کہے اور یک مشت آخر میں اس کو لکھوا دیا. اچھا یہ بھی ایک آپ کا اعزاز ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ آمد ہوتی ہے تو جامد پھر جلدی ہو جاتی ہے, فوراً لکھنا ہوتا ہے. تو اس کو آپ کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زبردست حافظہ تھا آپ کا. تو دوران سفر جو ہے وہ اس کو آپ کس طرح اپنے آپ کے لیے آپ اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں, تو یہ بنانا چاہیے. اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے قرآن فہمی کی جو بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گا اس پر آپ ہمیں کچھ مدنی پھول دیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی. بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے. اچھا دیکھیں یہ تو مولا علی کی شان ہے نا کہ ایچ اینڈ ایوری آیت کا شان نزول بھی, کہاں نازل ہوئی, اس کا پس منظر کیا ہے, امیزنگ. لیکن اگر آج کے دور میں کوئی چاہتا ہے کہ میرا دل بھی قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, مجھے مزہ آنے لگے, انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں پھر دل میں ایک غفلت ایسی ہوتی ہے کہ بوریت شروع ہو جاتی ہے. تو میں آصف بھائی یہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہے, ماشاءاللہ آپ کو درس نظامی کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ عربی پر کافی حد تک آپ بھی سمجھتے ہیں. اگر قرآن سمجھ آنے لگ جائے تو زندگی کتنی مزیدار ہو جاتی ہے, زبردست. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب نے کوئی آیت کہتے ہیں اللہ کی باتیں شروع کی اور جی چاہتے ہوئے رکوع میں نہ جائے, یا تو ایک اچھا قاری ہو اور وہ سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں, تو اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو بندہ کہتا ہے میرے رب کی اور باتیں سنا, پھر وہ انوالو ہو جاتا ہے نماز میں. میں نے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو دیکھا اور ذمہ داران کو بھی دیکھا, بعض اوقات وہ ہچکیاں باندھ کے نماز میں رو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ذکر رحمت ہو رہا ہوتا ہے یا عذاب کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو بندہ انوالو ہو جائے جب قرآن میں. تو اس کے لیے کیا ایسا ہم کریں کہ قرآن سمجھ آنے لگے اور ہم جب نماز پڑھیں یا کوئی ہمارے سامنے تلاوت کرے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ بات ہو رہی ہے, ایسی ہو کہ ہم قرآن میں انوالو ہو جائیں. اس میں دیکھیں بات وہی ہے کہ ڈیٹیل کی تو کوئی حد نہیں ہے. قرآن ایسا سمندر ہے کہ اس میں آپ پر ہے کہ آپ کتنا بڑا غوطہ لگا سکتے ہیں, کتنا موتی نکال سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں, مشورہ بھی دوں گا کہ کم از کم اور یہ منیمم اگر اپنا ٹارگٹ بنائے تو یہ اچیویبل بھی ہے اور ہر شخص کے لیے آسان بھی ہے. مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے, اس کو آؤٹ لائن کہہ لیں, مفہوم کہہ لیں. اب لفظ بلفظ ترجمہ بعض اوقات جو ہے نا ہم اپنے اوپر بوجھ لے لیتے ہیں, ہم کر نہیں پاتے, چند آیتیں کرتے ہیں پھر تھک جاتے ہیں. اس میں دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو جو قرآن زیادہ تر نماز میں پڑھا جاتا ہے, مشہور صورتیں پڑھی جاتی ہیں, اس کو ہم ٹارگٹ کر لیں. وہ 25-30 صورتوں سے زیادہ نہیں ہے, آخری 10 صورتیں ہیں, سورہ رحمان ہے, سورہ تکاثر ہے, اور کچھ اس طرح کی مشہور ہے سورہ بقرہ کے چند رکوع. کچھ ایسا ہم سلیکٹڈ ٹارگٹ بنا لیں. اور فرسٹ آف آل اگر آپ بہت ڈیٹیل میں تفسیریں پڑھنے جاتے ہیں تو پھر بعضوں کا تھک جاتے ہیں. اچھا قرآن نازل کیوں ہوا؟ یہ اللہ پاک کا جو کلام ہے یہ ہدایت کے لیے ہے, ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا, میرے لیے یہ ہے, تو دیٹس انف, یعنی کہ آپ نے بہت اچیو کر لیا. بھلے اس کی عربی کے وہ جو محاسن ہیں اور وہ ساری چیزیں نہیں بھی جانتے, تو یہ آپ کر لیں, یہ آپ کے لیے آسان ہے. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ جب بار بار آپ اس کو کرتے رہتے ہیں تو نماز کے اندر پھر لطف آتا ہے. اور پھر تو ماشاءاللہ اب لکھنے والوں نے تو مطلب اس پر اگر بات کیجیے تو پورا سلسلہ نکل جائے گا کہ اس کے محاسن پہ کتنا زیادہ کلام کیا. اس کے لیے تفسیر صراط الجنان جب لکھی تو مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا, بلکہ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کب اس کا ارادہ کیا, تو فرمایا میں بچپن میں ایک جگہ پہ تھا, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, تو میرے ذہن میں ایسے خیال آیا کہ یار یہ جو بیٹھے ہوئے ان کو سمجھ کیا آ رہی ہے, سننے کا ثواب تو مل رہا ہے. تو اس وقت خیال آیا تھا کہ یار ایسی تفسیر ہونی چاہیے کہ کم از کم مجھے یہ پتہ لگ جائے کہ اس آیت میں میرے رب نے میرے لیے فرمایا. ناظرین بڑی کمال کی یہ ٹپس ہیں. اگر آپ دیکھیں مولا علی کی بات ہو رہی ہے, شیر خدا, ہم بہت ساری باتیں اور بھی کر سکتے ہیں, آپ کی کرامات, آپ کی شجاعت, جہاں موقع ملے گا ہم کریں گے. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے سے کچھ نہ کچھ ہم ہر عظیم شخصیت کا ذکر سن کر اپنی ذات میں کوئی امپلیمنٹیشن کریں. بہت پیار ہے ہمیں مولا علی سے, لیکن اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا, بہت پیار ہے شیر خدا سے مگر علم دین سے دوری ہے, تو یہ پیار صرف زبانی ہے یا ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں. تو ایک ایسی شخصیت جس کو ایچ اینڈ ایوری آیت کا شان نزول بھی پتا ہو, اس کا مفہوم بھی پتا ہو, اور اس طرح ان کی تفسیر اسے انہیں معلوم ہو, اتنی وہ تلاوت کرتے ہوں, اور ان کا چاہنے والا, ان پر جان قربان کرنے والا کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو اور سمجھنا آتا ہو, تو یہ درست نہیں ہے. تو یہ بڑی پیاری ہے, میں اسد بھائی نے ٹپ دی ہے. میں مشورہ یہ دوں گا کہ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ لیں اور ایٹ لیسٹ 30واں پارہ ٹارگٹ کر لیں. 30th پارے کو میں نے 3 بار ترجمے کے ساتھ اور تفسیر اس کی پڑھنی ہے. یہ میرا خیال ہے 2-3 مہینے میں ہو جائے گا. پہلے ترجمہ پڑھ لیں 2-3 بار, تو آیت ترجمہ آپ کے ذہن میں کچھ بیٹھنا شروع ہو جائے گا, پھر اس کی تفسیر پڑھ لیں. تو اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ سورہ رحمان لے لیں, سورہ ملک لے لیں, سورہ یاسین لے لیں, سورہ بقرہ کے آخری 1-2 رکوع لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ نارملی انہی جگہوں سے امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آپ تلاوت بھی اچھا خود بھی آپ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, جب جمعے والے دن پڑھتے ہوں گے یا سورہ ملک کی عادت ہوگی, آپ کو مزہ آنے لگے گا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. آپ بلیو کریں, آپ میں کہتا ہوں زندگی بہت چینج ہو جاتی ہے جب انسان قرآن کو سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کے سامنے کوئی تلاوت کرے تو اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. بعض اوقات کچھ قرآنی دعائیں ہیں وہ امام صاحب مانگتے ہیں, اچھا وہ دعا کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہی ہے, لیکن جب پتہ چل جاتا ہے نا
سبحان اللہ، اس کا لطف ہی اور ہے. اللہ مولا علی شیر خدا کے صدقے ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. اب تو آڈیو بھی اویلیبل ہے اور ماشاءاللہ کافی حد تک ریکارڈنگ آلموسٹ 27 پارٹ ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ تھوڑا ہی رہ گیا ہے. اپلوڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں. میں مشورہ دوں گا، ٹریول کی بھی ہم نے بات کی، اور پڑھنا بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، سننا آسان ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی ہی اس کام کو بڑی ذوق و شوق کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ترجمہ تو ہو چکا ہے، اب تفسیر بھی الحمدللہ ان قریب کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یہ ٹول ہے جسے ہم یوز کر سکتے ہیں. مولا علی کے علم کی بات کی آپ نے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابہ کرام میں بھی فقیہ صحابی تھے، یعنی کہ اہل فتویٰ کہہ لیں کہ جن کے پاس صحابہ کرام اگر کسی مسئلے میں مشکل ہوتی تو چند صحابہ تھے کہ جن کے پاس جا کر اپنے مسئلے کا حل لیا کرتے تھے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر و باطن دونوں طرح کا علم عطا فرمایا ہے. ایک تو علم ظاہر ہے، اپیرنٹلی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں معلومات، یا شریعت کا ظاہری جو علم ہے وہ ہے، لیکن ایک باطنی علم بھی ہے. قرآن کی ہم نے بات کی تو قرآن کی تفسیر بھی دو طرح سے کہی جاتی ہے. ایک تفسیر عالمانہ، ایک تفسیر عامیانہ، ایک صوفیانہ بھی ہوتی ہے، کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ اور مفاہیم احکامات ہیں اس سے ہٹ کر بھی اس کے کچھ اور ایسے باطنی علوم کے خزانے ہیں جو بہار ہیں، وہ جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن ہر طرح کا علم جاننے والے تھے. اور مولا علی تو چوتھے خلیفہ ہے نا، اور اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ علم جس کا جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی فضیلت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جو روایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کرام کو کہ مجھے اللہ نے دو طرح کا علم عطا کیا ہے. ایک وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں، میں ظاہر کر دیتا ہوں، لیکن ایک اور باطنی علم بھی ہے کہ اگر وہ میں تمہارے سامنے ظاہر کروں تو تم اس کو برداشت نہ کر پاؤ اور میری گردن مار دو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یقیناً بہت افضل ہیں. اور ان کے بارے میں جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ پاک نے کیا ظاہر و باطن کے جو کمالات عطا کیے ہوں گے. اور علم کی ہم بات کر رہے ہیں، عبدالحبیب یقین کریں کہ علم جو ہے یہ فقط یہ تو ہم نے ایک ٹریڈیشن بنا لیا نا کہ علم اس لیے کہ نوکری مل جائے، ورنہ فی نفسی ہی جو علم ہے، جو اس کے اس کو جانتا ہے مفاہیم کو اور اس کے لذت آشنا ہوتا ہے، تو پھر وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے. پھر وہ کچھ سوچتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، وہ کچھ دیکھتا ہے کہ ظاہری جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہے، ولایت قیامت تک کے لیے جس کو بھی ملے گی مولا علی کے در سے ملے گی. جب تک ان کی مہر سخت نہیں ہوگی تو اللہ پاک کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا. یعنی کہ بڑے کمال کے وہاں سے ہے. اب نبوت تو نہیں، اب تو ولایت ہی ہے، لیکن یہ خصوصیت کی بات ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ کمال عطا فرمایا کہ ولایت کا جو باب ہے، جو دروازہ ان کے در سے جو ہے وہ بٹے گی. ان کی آپ نے بات کی تو وہ حدیث تو دنیا بھر میں مشہور ہے نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مقام کیا ہے. سبحان اللہ، بہت زبردست. اور علم بھی ہے، عمل بھی ہے، قرآن اور فہم. ایک اور روایت میں یہاں پہ عرض کروں جس میں دونوں تینوں شان مولا علی کی بیان ہوں گی. قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اللہ پاک نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے 4 طریقوں کو بیان کیا اور اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں، رات میں، ظاہر میں اور باطن میں. مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے پہلے ایسا کیا اور پھر ان کی حق میں آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ، یعنی انہوں نے دن میں، رات میں چھپ کر اعلانیہ کہ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے. تو وہ چاروں انداز سے انہوں نے 4 درہم جو تھے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ اچھا تھے بھی 4 ہی ان کے پاس. اب یہ بھی کمال ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں ہوں اور چند خرچ کر کے لوگ چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا سخاوت کا ذریعہ ایسا ہے. یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے ناظرین کہ جب بھی سخاوت کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں یار جو لاکھوں یا ہزاروں خرچ کرے گا وہ سخی ہے. اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ کا دل کیسا ہے، آپ کے پاس تھوڑے ہیں اور آپ تھوڑوں میں سے بھی دے رہے ہیں. بلکہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا جس پاک کا مضمون ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا. صحابہ نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ایک شخص آیا جس کے پاس لاکھوں تھے، اس نے لاکھوں میں سے 1 لاکھ دیا. ایک کے پاس 2 تھے، 2 میں سے اس نے 1 دے دیا. تو سخاوت جو ہے نا وہ دل کے ساتھ. تو یہ ناظرین بھی یاد رکھیں کہ جو، بلکہ میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو بیچارہ غریب ہے، پریشان ہے، تنگی میں ہے، قرضے میں ہے، اس کو بھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ خرچ ہی اس کو نکالے گا باہر، چاہے وہ 1 روپے سے شروع کرے. انشاءاللہ یہ رب سے تجارت ہے. تو اب یہ جو آیت ہے سبحان اللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 جس کا اصل میں نے ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام ہے ان کے رب کے پاس. ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اللہ اکبر. یہاں یہ سیکھنے کو ملا ناظرین کہ اللہ کی رضا کس میں ہے. انہوں نے کہا کہ 4 انداز سے خرچ کر لیں. تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہر اعلانیہ خرچ کرنے والا ریاکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اعلانیہ خرچ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے وہ بھی خرچ کریں تو اچھی نیت ہے، لیکن اعلانیہ خرچ کرنا ہے رسکی. تو کوئی بھی کام اگر آپ نیکی اعلانیہ کر رہے ہیں تو پھر اپنے دل کی کیفیت دیکھ لیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے. تو سخاوت بھی سامنے آ رہی ہے، علم بھی سامنے آ رہا ہے، آپ کی قرآن فہمی بھی ہے. پھر شجاعت کی بات کریں، بہادری تو ایسا لگتا ہے کہ ٹیگ ہو گئی نا آپ کے نام کے ساتھ ہے. بہادری اور شجاعت کی جب نام آئے گا
تو مولا علی شیر خدا اللہ کے شیر سبحان اللہ مولا علی کی بات کریں اور فتح خیبر کی بات نہ کریں ہیں تو پھر بات پوری ہوتی نہیں ہے. تو میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، وقت چونکہ ختم ہونے لگا اور مولا علی کی شان ایسی ہے کہ یقین کریں ناظرین زندگیاں ختم ہو جائیں ان کا ذکر خیر کرتے رہیں. اللہ نے کیا مقام دیا ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے وہ جھنڈا عطا کیا کہ جس کے لیے صحابہ کرام ترس رہے تھے کہ آج یہ جھنڈا کسے ملے گا. کتاب نے پہلے بتا دیا تھا یہ جھنڈا اسے دیا جائے گا جسے اللہ اس کے رسول راضی ہیں، اور پھر جھنڈا دیا گیا اور اللہ نے پھر آپ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح ہوئی. اور یاد رہے کہ خیبر کی فتح کے وقت مولا علی شیر خدا کی جو شجاعت دیکھی گئی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایسا دروازہ جس کو 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے، لڑائی لڑتے لڑتے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ نے اسی دروازے کو اکھاڑ لیا اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو ڈھال بنا لیا. بعد میں جب لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 لوگوں نے بھی مل کر اس کو نہ ہلا سکے، اور یہ شیر خدا کی طاقت تھی. اللہ نے وہ آپ کو طاقت اور شجاعت عطا فرمائی. اور آپ کی جو تلوار سبحان اللہ ذوالفقار کے بارے میں جو خوبصورت الفاظ ملتے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ جب مولا علی ایک غزوے میں کفار بدتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے آواز آئی کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. علی مشکل کشا سایہ کنا سر پہ میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ کریم مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے تربت اثر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. ان کے علم دین اور فہم قرآن کے صدقے ہمیں بھی علم دین کا شوق، قرآن سے دوستی کا شوق نصیب فرمائے. ان کی شجاعت و بہادری کے صدقے اللہ ہمیں بھی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے عشق رسول کے صدقے اللہ ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے. سبحان اللہ. اللہ کریم مولا علی کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. تو اگلے سلسلے میں ایک اور عظیم ہستی کا ذکر ہوگا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.